आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज हम जमहूरियत के मौजू पे बात करेंगे और उससे रेलेवेंट जो भी पॉइंट्स मेरे जहन में आएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल ये कि क्या वतन अजीज़ में जमहूरियत वाक़तन है? लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें जी तो मैं ज़रा एक लाइट नोट पे बात कर लूँ। जी एक पहलवान का मुलाजिम जी प्याले में थोड़ा सा कीमा कच्चा रखा हुआ ला के कहता है, पूछता है कि पहलवान जी कीमे विच की पावा, ठीक है, या नहीं। उर्दू में उसका मतलब ये था कि मैं कीमे में क्या डालूं? कौन सी सब्जी डालूं, क्या। तो वो उसका प्याला देखता है, उसमें कीमा देखता है, फिर कहता है थोड़ा जा कीमा होर पा। तो मेरे भाई जमहूरियत है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जमहूरियत और डालने की जरूरत है। हमारी जमहूरियत जो है ना वो खाम है, हम जहती तरीके से कच्ची है, गैर मुस्तहकम है। जी जिन खित्तों में पाकिस्तान बना था यहाँ पे जमहूरी रवायत, सियासी रवायत कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं थी और हमने वो बनने भी नहीं दी। कुछ असबाब बयान किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। ठीक है ना। आखिर हम भी बाल बच्चों वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पे रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहते हैं सारे छोटे छोटे दे के ना एक बड़ा सा ले लो, एक बड़ा सा खरीद लो। तो बच्चों की वजह से हमें भी ज़रा एहतियात करना पड़ता है। देखिए, हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं वो बारसूख लोगों के डेरे हैं। जो जिस शख्स का ज़ाती कारोबार, ज़ाती अफ़ाल, कौल फेल वगैरह, कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि वो उसे पब्लिक कर सके, तो आसानी से एक्सप्लॉइट हो जाएगा। हमारी सियासी जमातों में एक तो इस तरह के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो असल सवाल उठाते ही नहीं, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि असल सवाल की बजाय उठाने की बजाय, और उसके नतीजे में जो है वो जो उसके जो इम्तहान होते हैं, ऐसे इम्तहान जो हमारे मुल्क में सियासी क़यादत ने दिए हैं। लियाकत अली ख़ान शहीद हुए, मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ वो बदतहज़ीबी की गई, और जिन्हें मादे मिलत हम कहते थे कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। भुट्टो साहब को 20वीं सदी की तारीख़ के बदनाम तरीन मुकदमात में से एक, मुतनाज़े तरीन फ़ैसले के नतीजे में फांसी दी गई, सीधा अदालती कत्ल था। यहाँ हज़ारों सियासी कारकुनों को कोड़े मारे गए, उनको कैद में रखा गया, उनको हुकूमत खानों में रखा गया। तो जो इस मुल्क का आम शहरी है उसको कम से कम 65-66 बरस से हम सियासत को बुरा कहना सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि सियासत हमारे लुगत में, हमारी बोलचाल में अगर कुछ धोखा कर रहा हो तो हम कहते हैं सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। फिर हम जमहूरियत के बारे में हमारा ये है कि हम जमहूरियत को कोई अजनबी चीज़ समझते हैं, कोई बाहर से आई हुई चीज़ समझते हैं। इसका मतलब ये है कि गोया जमहूरियत जो है वो हम ख़ुद को इंसानी एहतराम और शऊर के उस दर्जे पे नहीं समझते कि जहाँ हमें जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो है वो दिया जाए। और फिर हमारी जमहूरियत में रखने डाले जाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे मुल्क में 3 आइन बने। इनफैक्ट 3 नहीं, हमने 54 में भी एक आइन बनाया था जिसे दिन की रोशनी देखना नसीब नहीं हुई। हमने 70 में भी एक आइन बनाया था जो इसलिए सामने नहीं आ सका कि मुल्क टूट गया था। हमने जो है वो
73 کا ان کو 85 میں بدل دیا تھا. پھر جو تھوڑا بہت ٹھیک کیا گیا وہ 2003 میں بدل دیا تھا. ہمارے ملک میں لوگ تو عام لوگ جو ہے وہ تو میرے جیسے سادہ لوگ ہیں, اچھے خاصا پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ دستور اور قانون کا فرق نہیں سمجھتا. جن لوگوں نے 6-7 الیکشن لڑ رکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو باتیں جو ہے نا یہ وکیلوں کے کرنے کی ہیں, عام آدمی تو روٹی مانگتا ہے. بھائی عام آدمی روٹی مانگتا ہے تو روٹی دینے کا واحد جو قابل عمل ذریعہ ہے وہ جمہوریت ہی ہے. اور اگر کسی کو اس پہ شک ہو تو دنیا کی پہلی 30 بڑی معیشتیں اکانومیز وہ اٹھا کے دیکھ لے, اس میں سے 27 جو ہے وہ مستحکم جمہوریتیں ہیں. اور مستحکم جمہوریت اسے کہتے ہیں جو کم از کم 50 برس بغیر کسی رکاوٹ یا تعطل کے اس پروسیس کا حصہ ہو, تاکہ نسلوں کے اندر جو ہے یہ احساس جنم لے لے کہ ہم شہری ہیں اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے حقوق ہیں. یہ ہمارا اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے حق ہے کہ اس ملک کی قسمت کے جو فیصلے ہوں اس میں ہمارا حصہ ہو, ہماری شرکت ہو, بھلے وہ ووٹ دے کے ہو یا ووٹ مانگ کے ہو. میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ایٹ ویری ینگ ایج, اسکول کے آخری دنوں میں I was talking on some political issue with some friend. تو ہمارے ایک ٹیچر آ گئے, انہوں نے باقاعدہ چھڑی اٹھا کے مجھے کہا کہ تمہارا سر توڑ دوں گا اگر میں نے آئندہ تمہارے منہ سے جو ہے نا وہ سیاست کا لفظ سنا. میرے بھائی اگر سیاست جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں ہی میں رہے گی اور عام آدمی کو اس بات کا احساس نہیں ہو پائے گا کہ اس کا یہ جو ووٹ ہے یہ اس کی روزمرہ زندگی پہ اثر انداز ہوگا, یہ اس کے دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانے کی کوالٹی پہ اثر انداز ہوگا, یہ اس کا جس اسپتال میں اس نے علاج کروانا ہے, جہاں وہ اسکول وہ کالج جہاں اس کے بچوں نے تعلیم پانا ہے, یہ اس پہ اثر انداز ہوگا. اس وقت تک جو ہے وہ جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی. ہماری جمہوریت میں بہت خامیاں ہیں, اس میں ابھی اور جمہوریت ڈالنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں بہت سی کمزوریاں ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ جمہوریت کو ذرا اور زیادہ کر دو. جی مجھے اب یہ بتائیے کہ ہم نے اس چیز پہ بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوریت پسند جو ہے وہ کنٹری ہے, یا پھر یہاں پر جمہوری نظام ہے لیکن اس میں جمہوریت کی تھوڑی کمی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں مزید جمہوریت ایڈ ان کرنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ کہ ذرا یہ بتائیے کہ حقیقی جمہوریت جو ہے جس میں جمہوریت کی کمی نہیں ہے, جس میں مزید جمہوریت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں, وہ کیسی ہوتی ہے؟ میرے استاد محترم نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت تعریف کی تھی ڈیموکریسی کی, اور میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے اس مکالمے میں آ جائے تاکہ وہ میراث ورثہ جو اساتذہ نے ہم تک دیا وہ آگے بھی پہنچ جائے. جمہوریت میں یہ جو گنتی ہے نا 50% پلس 1 کی, جسے ہم میجورٹیرین پرنسپل کہتے ہیں, یہ کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کمرے میں اگر 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم یہ نہیں طے کر پا رہے کہ ہم نے سیر کرنے کے لیے آج لاہور کے فورٹ میں جانا ہے, قلعے میں جانا ہے, یا ہم نے کامران کی 12 دری کی سیر کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ووٹ کر لیتے ہیں. تو 7 میں سے 4 جس طرف ہوں گے باقی 3 کو ان کا فیصلہ مان لینا چاہیے. یہ اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ کار ہے, لیکن اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ 7 کے 7 کی رائے کا وزن ایک جتنا ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی رائے دینے والے کا رتبہ اور اس کی رائے کا سٹیٹس وزن ایک جتنا ہوگا, ٹھیک ہے, مساوات ہوگی. اور دوسرا جنہوں نے اختلاف کیا, جن کی رائے ہار گئی, جن کی رائے کم نکلی, 7 میں سے جن 4 کی رائے بڑھ گئی نا, جو باقی 3 ہیں ان کے بنیادی حقوق ختم نہیں ہوئے. ہمارے ملک کی تو کوئی تاریخ بڑی پیچیدہ اور دور تک جاتی ہے کہ ہمیں ایسی باتیں شیئر کرنا پڑتی ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں.
ہمارے ایک رہنما جب اقتدار میں آئے کوئی 50 برس پہلے، تو انہوں نے کچھ اس طرح سے ملک چلانا شروع کیا گویا یہ کوئی سلطنت انہیں مل گئی ہے. تو اس پہ ایک اخبار کے مدیر نے اداریہ لکھا تھا کہ حضور آپ نے انتخاب جیتا ہے، آپ نے یہ ملک فتح نہیں کیا. جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا وہ بھی آپ کے شہری ہیں، بالکل، اور ان کا تحفظ اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. سو یہ جو سوچ لیتے نا ہم کہ یہ کوئی جمہوریت جو ہے اس میں منارٹی اوپینین ہونا یا اختلافی نقطہ نظر ہونا یا کسی انتخاب میں انپاپولر اوپینین ہونا یہ کوئی جرم نہیں. اور اس سے اگلی بات، جمہوریت ایک جواب دہ حکومت کا نام ہے. بادشاہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. بالکل، اس کا دل چاہے تو وہ صبح اٹھے اور کہے کہ فلاں کا سر اڑا دو اور اس کو موتیوں سے لاد دو، اور وہ اگلے دن آئے تو اس کا کچھ اور طرح کا موڈ ہو تو وہ کہے کہ آج جو ہے نا وہ فلانا کھانا بنایا جائے، اس کو کچھ جواب دہی نہیں کر سکتا. ڈیموکریسی از دا نیم آف این اکاؤنٹیبل گورنمنٹ. جواب دہ ہے. جواب دہ کس کو ہے؟ جواب دہ پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کو ہے. جواب دہ ووٹ کے ذریعے عوام کو. عوام جب ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ حکومت کی جواب دہی کرتے ہیں، حکومت کی کارکردگی پر رائے دیتے ہیں. جب عوام کے چنے ہوئے نمائندے کسی حکومت بناتے ہیں یا کسی کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں تو وہ لائبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس کا کیوں وہ وزیر اعظم مانتا ہے؟ اس کو اعتماد کا ووٹ دیا جاتا ہے. وہ ایک امانت ہے. یہ ایک امانت ہے جو اس کو دی گئی ہے. اور جمہوریت جو ہے اس میں شہریوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں جانیں اور اس پہ اپنی رائے دیں. پہلے ہمارے آئین میں صرف آرٹیکل 19 تھا جو بہت ساری شرائط لگا کے ہمیں اظہار کی آزادی دیتا تھا. اب ہم اس میں 19A بھی شامل کیا ہے 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو انفارمیشن، اٹ از اوور رائٹ کہ ہم یہ پوچھیں، یہ جانیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں لگا ہے، یہ منصوبہ جو ہے یہ کیا صحیح طریقہ کار کے مطابق منظور ہوا ہے، یہ جو پالیسی ہے کیا یہ عوام کے مفاد میں ہے یا کسی خاص ٹولے کے یا طبقے کے یا فرد کے مفاد میں ہے. تو جمہوری حکومت جواب دہ ہوتی ہے، جمہوری حکومت میں امانت ہوتی ہے، اور جمہوری حکومت جو ہے وہ عوام سے عوام کی تائید سے اپنا جواز حاصل کرتی ہے. اور اس میں تمام عوام بلا امتیاز، وہ عورت ہے یا مرد، اس کا جو بھی مذہب ہو، وہ جو بھی زبان بولتا ہو، اس کی جو بھی اس کا کلچر ہو، اس کی جو بھی تعلیم ہو، اس کی جو بھی مالی وسائل ہوں، بطور شہری کے وہ برابر ہے. ابھی جب ہم نے جمہوریت کے یعنی ڈیموکریسی کی فنڈامنٹلز پہ بات کی تو ایک اہم بات جو آپ نے کی وہ تھی ووٹرز کے بیچ میں مساوات کی بات. ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، ان کے ووٹ کی جو امپورٹنس ہے، جو سگنیفیکنس ہے وہ ایک جیسی ہے. اور نا مجھے اسی میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیسے، ٹھیک ہے، جو پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ افیئرز ہوتے ہیں، آپ نے اپنا حکمران چوز کرنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اس سے باقی ہر طرح کا چھوٹا فیصلہ جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہوگا بہتر. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ہاں یہ کامن پریکٹس ہے کہ جو ووٹر کا ووٹ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر قومی مفاد کے لیے یا پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو پتا ہو کہ یار یہ صحیح فیصلہ ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، یا ہمیں حقیقتاً اس کو ووٹ دینا چاہیے، یہ لانگ ٹرم پلان ہے، یہ اس کے پاس کوئی پالیسی ہے. میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہمارے ووٹرز کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ فیملی ٹرمز ہے، اس کو ہماری برادری سپورٹ کرتی ہے، یہ ہماری برادری کو سپورٹ کر دے گا. اچھا وہ بریانی کی ایک پلیٹ مل گئی ہے، اچھا وہ فلانا جو تھا وہ سرمایہ دار تھا، پولیٹیشین قیمے والا نان مل گیا ہے، وہ پولیٹیشین جو ہے. ہاں ہمارے ایریا میں تو وہ جو پولیٹیشین ایک ہیں ان کے پاس بہت ساری فیکٹریز ہیں گھی کی، تو وہ گھی کے پیکٹس بانٹ دیتے ہیں. تو اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پولیٹیکلی اس کی کیا سینس ہے پولیٹیشین کی، اس کی پالیسیز کیسی ہیں، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسی ہوگی.
وہ سب نہیں پتا, انہیں بس یہ پتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک گھی کا پیکٹ دے دیا اور ہم جو ہے نا ہماری لویلٹی جو ہے وہ اب باؤنڈ ہے. تو اب مجھے یہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے پھر ہر کوئی ووٹ دے, اور ووٹر کی چوائس آرگینک چوائس ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اگر آپ پلیز ایڈریس کریں. 2 اصول میں پہلے آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. میں آپ نے جو جمہوریت کے خلاف فرد جرم پڑھ کے سنائی ہے, آپ کو اس کا حق ہے, یہی جمہوری رویہ ہے. جی. پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت میں ایک طریقہ کار ہے اور ایک اس کے پیچھے ایک فلسفیانہ اصول ہے. جی. طریقہ کار ہے کنسلٹیٹو پروسیس. یہ جو ہم عوام سے رائے لیتے ہیں نا ووٹ کے ذریعے, جی, یہی مشاورت ہے. اور یہ نچلی ترین سطح سے لے کے اوپر تک کی سطح تک جمہوریت از اے پروسیس, اے کنسلٹیٹو پروسیس. وہ ایک ایسا مشاورتی عمل ہے جس کی مدد سے ہم کلیکٹیو وزڈم یعنی اجتماعی جو عقل ہے, اجتماعی جو ہماری فراست ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں. دوسری بات, جو دوسرا اصول اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت میں اس اصول کو مان کے چلتے ہیں کہ ہر شخص اپنا مفاد بہتر جانتا ہے. دیکھیے, ایک کوچوان تانگا چلاتا ہے, رکشہ چلاتا ہے, رکشے والا, وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھی تعلیم پائیں, ان کا اچھا معیار زندگی ہو, ان کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہوں, ان کی غذا متوازن ہو. ٹھیک ہے. وہ ماں جو اپنے بیمار بچے کو لے کے نکلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ قابل اعتماد یا معیاری ہسپتال نظر نہیں آتا, اس سے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کو ہسپتال کی ضرورت ہے. اگر ہم اس ماں سے اور اس تانگا چلانے والے سے یہ حق چھین لیں گے کہ تم تو رائے نہیں دے سکتے, یہ منیب صاحب جو ہیں اور جو بلال صاحب ہیں, یہ چونکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہی صرف ووٹ دیا کریں گے, تو پھر میرے بھائی یہ منیب اور بلال کے دماغ خراب ہے کہ یہ کوچوان اور اس بوڑھی ماں کے یا اس غریب آدمی کے جو سڑک کے کنارے جو ہے وہ ریڑھ لگا کے کھڑا ہے, اس کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کرے. نہیں, یہ تو وسائل کو فیصلے جو کریں گے وہ اپنے مفاد میں کریں گے. ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ ہر شخص اپنا مفاد بہتر جانتا ہے, لیکن یہ جو اپنا مفاد بہتر جاننا ہے یہ کیسے سیاسی شعور میں ڈھلے. میں نے کہا تھا نا, فکر ایک عمر میں احساس میں حل ہوتی ہے, فکر ایک عمر میں احساس میں حل ہوتی ہے, بڑی مشکل سے دماغوں میں دیے جلتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے اپنا یہ فرض پورا نہیں کیا کہ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے, بلکہ ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کارکن ہوں, ایسے ہمارے حامی ہوں جو اندھا دھند ہمیں سپورٹ کریں, جن کو مینیپولیٹ کرنا کہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو بیان کر دیا. یہ جو قیمے کی قیمے والا نان ہے اور بریانی کی پلیٹ ہے, اور یہ جو مولوی صاحب جو ہے وہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ ووٹ مانگتے ہیں, اور یہ جو برادری کے نام پہ چودھری صاحب اور سردار صاحب ووٹ مانگتے ہیں قبیلے کے نام پہ, یہ سب سیاسی شعور سے انحراف ہے. اگر قوم جو ہے وہ جمہوری عمل کا حصہ رہے تو اس میں سمجھ بوجھ آتی ہے, پیدا ہوتی ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی زیادہ یا کوئی معیاری سیاسی شعور رکھتا ہوں, لیکن مجھے یہ علم ہے کہ میں اپنی ان نسلوں کے مقابلے میں 4 لفظ بہتر سمجھ لیتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھیں اور تعلیم سے محروم تھیں. اسی طرح سے مجھے اس بات پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جس کا واحد سرمایہ اس کے نوجوان ہیں. نوجوان کون ہے؟ بائی ڈیفینیشن 15 سال سے 34 برس تک کی عمر کی نسل جو ہے, انہیں سیاسی عمل سے دور رکھا گیا ہے, انہیں سیاسی تجزیے سے دور رکھا گیا ہے, ان کا تنقیدی شعور بیدار نہیں ہونے دیا گیا, انہیں بنیادی حقائق سے بے خبر رکھا گیا ہے, انہیں مکالمہ کرنے کا
کے آداب نہیں سکھائے گئے, اس کے بعد ہم ان سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ سو اس کے نتیجے میں جو ہمارا سیاسی عمل ہے وہ مسخ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ صلاحیت میں, شعور میں, ذہانت میں, صلاحیت میں, رتبے میں کسی دوسری قوم سے پیچھے یا کم یا زیادہ نہیں ہوتی. ہم نے یہ جو اپنے عوام کو اس حال کو پہنچایا ہے کہ وہ بریانی کے ایک پلیٹ پہ, وہ تو طنز فرماتے ہیں نا جو جمہوریت کے مخالف ہیں, یا وہ قیمے کے ایک نان پہ, قیمے والے نان پہ, یا جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے پہ ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہ ہم اپنی بھی توہین کرتے ہیں, ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں, اور جمہوریت کی بھی توہین کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ عرض کیے توں کہ جمہوریت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کا نام ہے, اور یہاں جمہوریت نہیں ہوتی, وہاں فائدہ یا مفاد کم سے کم ہاتھوں میں جمع ہو جاتا ہے. سو اس لیے میں اس بات کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا کہ ایک رکشہ چلانے والے کو, یا ایک ریڑھی لگانے والے کو, یا ایک صفائی کرنے والی جو خاتون ہے اس کو جو ہے ووٹ کا حق نہیں. اگر ووٹ اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ بہتر زندگی کا مطالبہ کیسے کرے گی؟ ووٹ بنیادی طور پہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ایک شہری جو ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہتر. موجودہ دور میں اس وقت دنیا کے تقریباً بڑے ممالک میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاپولزم کی ایک ویو آ گئی ہے. پاپولزم کی ویو سے شدید نیشنلزم کی ایک ویو آ گئی. مجھے یہ بتائیے کہ پاپولزم کے بعد ڈیموکریسی کا کیا فیوچر ہے؟ گڈ. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ نہیں, میں تو آپ کے سوال کی ذہانت پہ داد دے رہا ہوں, بلکہ مجھے اس کے جواب میں جو ہے وہ ایک صاحب کا اس طرح کے مشکل سوال پہ جواب انہوں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اتنا ڈیپ تو میں نہیں گیا ہوں سائیں تو میں اتنا ڈیپ تو نہیں گیا, لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں. ہاں, یہ اب سے 40-50 برس پہلے جو دنیا کے اہل دانش تھے انہوں نے یہ خطرہ بھانپ لیا تھا. جب 1992 میں کمیونسٹ بلاک کولیپس کیا اور یونیپولر ورلڈ بنی, تو اسی وقت یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ فرام ناؤ آن ڈیموکریسی از ان گریٹ تھریٹ, ناٹ بیکاز کہ کمیونزم ختم ہو گیا ہے, بلکہ اس لیے کہ اب سرمایہ کا, کارپوریٹ ورلڈ کا مقابلہ جو ہے وہ عام آدمی کے جمہوری مفادات سے ہوگا. اب نیشنلزم کے نام پہ, نفرت کے نام پہ, تفرقے کے نام پہ, عامیانہ اور بے معنی نعروں کی مدد سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. اور مقصد کیا ہوگا کہ اپنے سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جو ہے وہ ان وسائل سے محروم کیا جائے. ڈیموکریسی ٹوڈے ہیز اے گریٹ چیلنج, اور وہ چیلنج یہ ہے کہ جمہوریت جن آزادیوں کو کی ضمانت دیتی ہے ان آزادیوں کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی انصاف کیسے پیدا کیا جائے. آزادی اور انصاف میں تمدن کی آزادی, تقریر, تحریر, اجتماع, تنظیم سازی کی آزادیوں کے ساتھ معاشی انصاف کو کیسے جو ہے وہ ممکن بنایا جائے, صرف افراد کے درمیان ہی نہیں قوموں کے درمیان بھی. کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ کچھ قوموں کے پاس مینیپولیٹ کرنے کے ذرائع اپنے مفاد میں وہ زیادہ ہیں. تو مساوات صرف فرد پہ ہی میں نہیں چاہیے, مساوات قوموں میں بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یس آپ اب ٹھیک کہتی ہیں. ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نا رسائی کے, بے ریا خدائی کے. یاد آئی وہ نظم راشد صاحب کی, روشنی سے ڈرتے ہو. ہم نے اس سے پہلے 20ویں صدی میں 2 بڑی جنگیں دیکھی. ہم نے دنیا کے 2/3 علاقے کو, آبادی کو نوآبادیاتی نظام سے آزاد ہوتے دیکھا ہے. ہم نے عورت اور مرد کے بیچ مساوات کی تحریک کو 60s میں
سامنے آتے دیکھا ہے. ہم نے جس ماحولیات کی بات یہ لوگ آج کر رہے ہیں ہم نے وہ 80 کی دہائی کے آغاز میں اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے. جن انسانی حقوق کا نام لے کے چھوٹی یا کمزور قومیں بڑی قوموں سے انصاف مانگتی ہیں، ہم نے اپنے وطن کے اندر انہی قوموں کو، اپنے عوام کے انہی حقوق کو سلب کرتے دیکھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اقوام متحدہ میں تو انسانی حقوق کی بات کریں اور اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ نہ کریں. یہ پیریڈز آتے ہیں. ہم نے فاشزم دیکھا ہے، ہم نے نازیزم دیکھا ہے، ہم نے اشتراکی جبر دیکھا ہے، ہم نے جو ہے وہ قحط دیکھے ہیں، ہم نے افراد کی غلطیوں کی سزا معصوم لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں معصوم جانوں کی صورت میں ادا کر رکھی ہے. میرا اس بات پہ مکمل یقین ہے کہ نسل انسانی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انصاف کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی، اور وہ اس کا جو مستقبل ہے وہ امن میں ہے، وہ رواداری میں ہے، وہ مساوات میں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جمہوریت ہی دے سکتی ہے. اور ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی کو اسیمیلیٹ کرنا چاہیے اپنی اقدار میں. یہ ٹھیک ہے ہر ٹیکنالوجی اپنی اقدار لے کے آتی ہے، لیکن کچھ مبادیات ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں، جیسے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، انسانوں کی مساوات، انسانوں کا احترام، انسانی جان کا تحفظ، انسانی آزادیوں کی ضمانت. یہ ایسی چیزیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور دیٹ ہیومن ریس, human species is absolutely capable of arriving at a point where we will be able to reconcile economic freedom with economic justice, political freedom with political justice. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.